अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में पीर की रात और अगस्त की 24 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और अगस्त की 25 तारीख है। नाज़रीन, सबसे पहले तो 2 दिनों के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं असल में सफ़र में था, कहीं बाहर गया हुआ था और कल रात ही वापस पहुंचा हूँ, तो इसलिए दौरान सफ़र किसी रिकॉर्डिंग को करना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए उस पर माजरत। लेकिन आज दुनिया से भर से बहुत सारी और बड़ी अहम खबरों के साथ एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज थोड़ा जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में एक नया अपोजिशन इत्तेहाद शक्ल ले रहा है। आज उसका एक इजलास भी हुआ। ये बैठकें वैसे तो कई दिनों से जारी थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस अपोजिशन इत्तेहाद के एक बड़े इमाम की सूरत में सामने आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि मौलाना साहब के सियासी किरदार के हवाले से उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे अपोजिशन को कुछ फ़ायदा होगा, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो अब इसका हिस्सा बन चुकी है। इस पर बात करेंगे। थोड़ा जिक्र इमरान खान के हक में उठने वाली बैन अवी आवाज़ों का, और फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और थोड़ा जिक्र इस बात पर भी होगा कि जो दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी हैं, उन्होंने इमरान खान के हक में एक खत लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो दी जाए, और उनके साथ जो रवैया अपनाया गया है उसको दुरुस्त किया जाए, उनके हुकूक का ख्याल रखा जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और कुछ ऐसा ही मुतालबा इमरान खान की साबिक अहलिया जमीमा खान ने भी किया। अब ये मुतालबात कितनी अहमियत है इनकी, कितने अहम है ये, और क्या इनका कुछ असर भी होगा, इस पर थोड़ा बात करेंगे। और कुछ जिक्र फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का, एक ऐसे वक्त जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बकौल सदर ट्रंप तारीखी पाबंदियों का ऐलान किया है। यानी सदर ट्रंप अब ये ऐलान कर चुके हैं और उनकी काबीना के अरकान भी ये कह रहे हैं कि ईरान की मईशत को हम तबाह कर देंगे, इसको हम दिवालिया कर देंगे अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा। इन हालात में आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का ये दौरा कितना अहम है, और आखिर इसका नतीजा क्या निकला, इस पर भी बात करेंगे। जबकि थोड़ा देकर पाकिस्तान फौज के एक कर्नल का, जिन्होंने के बुनियादी तौर पर पूरी फौज को बदनाम करके रख दिया है। वैसे भी फौज के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में हर किस्म के जज्बात पाए जाते हैं, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा। लेकिन आज जो हमने देखा इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद तो अब सोशल मीडिया में एक तूफान मचा हुआ है, और वहां पर किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ फौज के इस अफसर के किरदार पर, बल्कि पूरे इदारे के किरदार पर। ये कितना फेयर है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र उस अपोजिशन सफबंदी का, बल्कि नई सफबंदी का, जो कि इस वक्त सामने आ रही है। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान चकजई के दरमियान मुलाकात हुई आज, और पीटीआई भी जो है इस नए अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल है। इनका एक मुश्तरका इजलास भी हुआ, और फिर वहाँ पर ऐलान ये हुआ कि हम मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। कैसे जद्दोजहद करेंगे, ये अभी सामने आना है। ये भी वाज़ेह नहीं कि क्या मौलाना फजल रहमान 27 सितंबर को जो पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, क्या वो इसका हिस्सा बनेंगे, और क्या 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो नई सफबंदी बनी है, वो इसके हवाले से भी कोई काम करेगी, यानी इसकी मुखालफत करेगी। बड़े सवालात हैं, अभी देखना होगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की क़यादत के उम्मीदवार हैं, और यही सबसे बड़ा तजाद भी समझा जा रहा है। क्योंकि पीटीआई कभी खुद मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना बनाती है, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारती है, और आज वही मौलाना साहब उनके सियासी इमाम बन चुके हैं। अब कल की जो दुश्मनी थी वो आज शायद मजबूरी के तहत खत्म हो रही है। क्या वजह है, और क्या पीटीआई और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको मौलाना साहब पर इतना ज़्यादा एतमाद है कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं उनका यही मतलब है। वैसे मौलाना साहब ने एक चीज़ तो साबित की कि मौलाना साहब के हवाले से जो एक तासुर था कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मफादात का ख्याल रखते हैं, ये उसके सबसे बड़े मुहाफिज हैं इस पूरे निज़ाम में। आप देखिए, जितनी भी आईनी तरामीम हुई हैं, उसमें मौलाना साहब ने हमेशा अपना जो उनकी जो अपनी कीमत है, ये उन पर इल्ज़ाम है कि वो अपनी कीमत वसूल करके फिर खूब क्रिटिसिज्म करके, और उसके बाद फिर दो चार तरामीम करा के जो बड़ी तरमीम है उसके हक में वोट डाल के तारीख में अपना नाम रकम करते हैं। किन अल्फाज में रकम करते हैं, इसका तयन आप कीजिए। और फिर साथ एक और जो हालिया दिनों में हमने देखा कि मौलाना साहब ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो जुबान दराजी की, जिस किस्म की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, मैंने हालिया तारीख में इतनी सख्त जुबान किसी भी सियासी लीडर से नहीं सुनी थी।
اور خیال یہ تھا کہ اگر یہ پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کا لیڈر ہوتا تو شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کو الٹا ٹانگ دیتی، لیکن مولانا صاحب نے کھلے کہا کہ ان میں جرت ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں بات کریں، اور واقعی ایسا ہوا۔ مولانا صاحب کے بارے میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پر کوئی زیادہ کھل کر لب کشائی کرے۔ تو گویا مولانا صاحب کے حوالے سے یہ جو تاثر تھا کہ اگر وہ فوج اداروں کے خلاف کوئی بھی زبان استعمال کریں، کیونکہ وہ انہی کے آدمی ہیں، تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ان کو ہمیشہ یہ کھلی چھٹی دی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ اپوزیشن اتحاد کی سربراہی بھی کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ وہاں پر امامت کرتے ہیں۔ آج اس کے ویژول بھی ہم نے ہر جگہ دیکھے۔ تو اس لیے اب دیکھتے ہی ہیں کہ مولانا صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کی سربراہی کریں گے، تو دیکھیں گے یہ کہ یہ 27 ستمبر کی لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے، کیا یہ اس کی بھی قیادت کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ کیا وہ اس نظام کو چیلنج کرنے میں اس وقت کی جو حکومتی اس وقت کا جو بیسیکلی حکومتی ٹولہ ہے، اس کو ہٹانے کے لیے کیا کوئی نو کانفیڈنس موشن بھی لا سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی ضرورت ہے؟ ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے، لیکن کیا اخلاقی ضرورت ہے؟ وہ تو ہونی چاہیے۔ تو کم از کم ایک نو کانفیڈنس موشن ہی لے آئیں۔ ہمیشہ کے لیے دیکھیے، پروٹیسٹ رجسٹر کرنے کا پارلیمانی سیاست میں یہی طریقہ ہے کہ یا نو کانفیڈنس موشن لائی جاتی ہے، یا اگر ایک ایوان لوگوں کی یعنی اس کے اراکین کی بات نہیں سن رہا تو لوگ وہاں سے ریزائن کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بڑی گرجی برسی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسی میں اکتفا سمجھا کہ وہ مولانا صاحب کی قیادت میں اب اسٹرگل کریں گے۔ تو مجھے اس پر بہت زیادہ یعنی میں آئی وش دم گڈ لک، لیکن مجھے اس پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ مولانا صاحب بے شک ایک اچھے سیاستدان ہیں، بے شک بہترین مقرر ہیں، بے شک ان کو بڑی سمجھ بوجھ ہے سیاست کی، اسی لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا پی ٹی آئی ہو، یا دوسری جماعتیں ہوں، ان سب کو وہ اپنی انگلیوں پر نچانے کا ہر جو ہنر ہے وہ جانتے ہیں، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے آئی وش دم گڈ لک، آئی ہوپ کہ اس سے کچھ نکلے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے کچھ نکلے گا۔ اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو اس وقت معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، وہاں پر دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آج امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مختلف عالمی لیڈران سے رابطے کیے ہیں اور ان سے بات چیت کی ہے۔ کس چیز پر؟ ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے ان کا جو ایک نیا لائحہ عمل سامنے آیا ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور جن لیڈران سے انہوں نے یعنی بات چیت کی، ان کے نام تو ظاہر نہیں کیے گئے وائٹ ہاؤس کی جانب سے، لیکن رائٹرز یہ اطلاع دے رہا ہے کہ ان لیڈران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل تھے، جن سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی۔ اور اس کے بعد پھر خبر یہ آئی کہ عاصم منیر صاحب بامائے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے تہران پہنچ گئے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ ڈپلومیسی کی۔ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ڈپلومیسی کام آئے گی، اور بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی تھی، یعنی یہ واقعی ثالثی تھی، یا یہ پیغام رسانی تھی، کیونکہ عاصم منیر صاحب کا یہ دورہ ٹرمپ سے بات کے بعد سامنے آیا، انہوں نے پہلے ان سے بات کی، ٹرمپ نے انہیں کال کیا، اور اس کے بعد پھر عاصم منیر صاحب تہران پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے ملاقاتیں کی۔ میرا خیال ہے یہ ایک اچھی موو ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی تو چل رہی تھی، جو ایکٹیو جنگ ہے وہ رک چکی ہے، لیکن اب امریکہ نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف ایک بہت بڑی جو معاشی جنگ ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کا اعلان بھی کیا جا چکا، اور ٹرمپ اور ان کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے اب وارننگ دی جا رہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اگر ایران کے ساتھ تجارت کرے گا، کسی قسم کا تعلق رکھے گا، تو اس کے خلاف بھی امریکہ پابندیاں لگائے گا۔ لیکن پہلے یہ کہ جب محسن نقوی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور محسن نقوی کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ کیوں نہیں تھے؟ یعنی اسحاق ڈار صاحب تو لندن بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں ہر قسم کی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اور پھر آج جب وہ گئے وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے بات چیت کی، جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان، اور باقر غالیباف جو کہ ان کی پارلیمان کے اسپیکر ہیں، اور وزیر خارجہ عباس اراغچی، اور دوسرے جو لیڈران ہیں جن میں ان کی ملٹری قیادت بھی شامل ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور کچھ بڑا اعلامیہ تو سامنے نہیں آیا۔ ایک دن کا دورہ تھا، پھر وہ واپس پاکستان پہنچ گئے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر پزشکیان کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، اس پر مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس بات پر بھی بات ہوئی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ مذاکرات کو کیسے بحال کیا جائے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو پہلے سے
طے پائے جانے والا جو MOU ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بھی ضروری اقدامات پر بات ہوئی۔ اور پھر BBC اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسعود پزشکیان نے عاصم منیر کو بتایا کہ آپ امریکہ کو بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا لہجہ درست کریں، آپ اپنا نقطۂ نظر تبدیل کریں، اور اس کے بعد ہی آپ سے بات زیادہ بامانی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھمکیاں اور دباؤ اور زبردستی کی جو طریقہ ہے، جو ڈپلومیسی ہے، وہ نہ مسائل کو حل کرے گی نہ کر سکتی ہے۔ اور جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم بہت زیادہ بڑی پابندیاں لگا رہے ہیں ایران پر، اور بہت بڑی پابندیوں کا اعلان بھی کیا گیا، تو اس کے بعد پھر ایران کی جانب سے بھی جواب آیا کہ جناب یہ ہمارے لیے نئی نہیں ہے، اور یہ کہ ان کا ہم بھرپور جواب دیں گے، کیونکہ بھرپور جواب ایران پہلے سے دے رہا ہے۔ وہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ آبِ ہرمز بند ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہاں سے آئل ٹریفک جاری ہے، یعنی آئل ٹینکرز آبِ ہرمز سے گزر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایسا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا کہ یہاں سے آئل ٹریفک یعنی تیل کے ٹینکر گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور اس دوران میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ہے اس کو اب اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید یہ امریکہ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ اگر ایک طرف امریکہ ایران پر ہر قسم کا پریشر بڑھا رہا ہے تو دوسری جانب ایرانی قیادت سے رابطے بھی کر رہا ہے کہ آپ دوبارہ مذاکرات کو بحال کریں۔ ایران بھی شاید مذاکرات کو بحال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی اکانومی ان کی بہت زیادہ بری حالت میں ہے، اور اندرون خانہ وہاں پر بھی اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا جائے جس کے تحت اس معاملے کو ختم کر کے آگے بڑھا جائے۔ لیکن دونوں قیادتوں کے لیے میرا خیال ہے کہ فی الحال کافی سارے مسائل ہیں جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور دونوں ملکوں کے مفادات سے بھی ہے، اور اسی لیے واشنگٹن نے پریشر بڑھایا ہے۔ اور جو اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے، جو ٹرمپ کی کابینہ کے ایک بہت اہم رکن ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی 60 کے قریب جو مختلف افراد اور ادارے ہیں ان کے اوپر بڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جن میں کہ بحری جہاز بھی شامل ہیں ایران سے تعلق رکھنے والے، اور اسی طرح جو ایران کے مختلف ممالک میں اثاثے ہیں ان پر بھی، اور مالیاتی نظام سے بھی ایران کو مکمل طور پر خارج کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اسپیشلی چائنیز بینکس جو ہیں ان کے بارے میں کافی بڑے یعنی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ڈیجیٹل اثاثے ہیں، سونا، ٹیکنالوجی، ایویشن، شپنگ، ان سب کو امریکہ اب اپنی پابندیوں کے ذریعے نشانہ بنا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایران پر پریشر کو بڑھایا جائے، ایران کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کرے جس میں کہ صدر ٹرمپ اپنی قوم کو یہ بتا سکے کہ انہوں نے یہ جنگ ہاری نہیں، اور شاید انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے۔ لیکن ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا، اور آبِ ہرمز ابھی بھی بند ہے۔ ایک اور بڑی خبر جو آج ایران سے آئی ہے، ایران نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دریافت کیا ہے۔ ایران کا جو فارس کا جو صوبہ ہے وہاں پر کہتے ہیں 200 ارب کیوبک میٹر گیس کا ذخیرہ ہے یہ، اور کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 15 سال تک 280 ملین کیوبک میٹر روزانہ کی پیداوار کے ساتھ 15 سال تک ایران کو گیس فراہم کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ایران جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، اگر یہاں پر امن آیا تو اس خطے میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بھی ایران ہوگا۔ اور اب تھوڑا ذکر سرحد یونیورسٹی میں ہونے والے اس شرمناک واقعے کا، جہاں پر کہ ایک باوردی کرنل صاحب آئے اور مختلف قسم کی چمک ہوئی ہیں۔ یقین مانیے کہ اس پر کامنٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ اتنا زیادہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک باوردی شخص آتا ہے، وہ بنیادی طور پر پاکستان کے ایک نیشنل انسٹیٹیوشن کی وردی کو اسٹوڈنٹس پر بیچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان پر ایک روب جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر فائرنگ کرتا ہے۔ اس کی ویڈیو ہر طرف وائرل ہے، میں اس پر زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں اس بات پر ضرور کامنٹ کروں گا کہ اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف نفرت کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے، آپ جائیے سوشل میڈیا پر تو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے جو ادارے ہیں یقیناً یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کا اثاثہ ہے، لہذا وہاں پر جو بھی کام کرتا ہے وہ ہمارے لیے ایک محترم شخصیت ہونا چاہیے۔ لیکن جب اداروں میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ پورے ادارے کو بدنام کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کرنل صاحب، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کس طریقے سے اس رینک تک پہنچے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ ISSB میں تو باقاعدہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ سے آپ کو گزارا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تطہیری عمل ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو جو ہے ان اہم رینکس میں لایا جاتا ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ پاکستان فوج میں اس لیول تک یہ شخص کیسے پہنچا، کیونکہ اس نے جو حرکت کی ہے اس نے اپنے آپ کو تو یقیناً بدنام کیا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے اس سے زیادہ نقصان اپنے ادارے کو پہنچایا ہے۔ یہ ان کا ادارہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا ادارہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے وہ کرنیل ہو یا جرنیل ہو، جو بھی ہو، جو بھی آئین سے جو ہے تجاوز کر کے
اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے، تو کم از کم ہم جیسے لوگوں کو اس پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ پاکستان فوج میں کوئی ایسی یقیناً یعنی تطہیری عمل ہے، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہاں پر ڈسپلن، پاکستان فوج تو مشہور ہے ڈسپلن کے لیے، لیکن اتنے ال ڈسپلنڈ آفیسرز یہاں پر ابھی تک کیسے موجود ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور بہت سارے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہماری اس فورسز میں اب کوئی ٹریگر ہیپی کلچر آ گئی ہے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ریالٹی ہے، لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا گزشتہ تقریباً کوئی 2024 سے اب تک کوئی 2 سالوں کے دوران میں نے کم از کم 5 بڑے واقعات دیکھے جہاں پر کہ ہماری افواج کے سولجرز اور آفیسرز اسی قسم کے واقعات میں ملوث پائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اب سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی ٹریننگ میں مسئلہ ہے یا کلچر میں مسئلہ ہے، یا یہاں پر جو ہمارے قائدین ہیں، یعنی ہماری فوج کے اندر جو بیٹھے ہوئے قائدین ہیں، جن میں اسپیشلی سیاسی جرنیل جو ہیں، کیا وہ اس ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بڑے سوالات ہیں۔ لیکن آئی سنسیئرلی ہوپ کہ فوج کا ایک بہت یعنی مضبوط میکانزم ہے اور انصاف کے خلاف یقیناً کارروائی بھی ہوگی، اور ایسی کارروائی ہوگی جو کہ نظر آئے گی۔ یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز کے ذریعے نہیں بتایا جائے گا کہ ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے، بلکہ بالکل اسی طرح عوامی سطح پر بتایا جائے جس طریقے سے کہ ان کرنل صاحب نے پورے عوام کی بے عزتی کی ہے جب وردی پہن کر وہ وہاں پر گولیاں برسا رہے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پورے ادارے کو بدنام کیا۔ بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، اینڈ آئی ریئلی سنسیئرلی ہوپ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی بڑے یعنی سیریس ایفرٹس کریں گے اور اداروں کے اندر کوئی تطہیر عمل شروع کریں گے، اور ایسے جو ان کے رینکس میں سیاسی لوگ موجود ہیں یا ٹریگر ہیپی لوگ موجود ہیں ان کو تو کم از کم باہر کریں، کیونکہ وہ ہماری قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب، اور وہ ایک خط سے متعلق ہے۔ ناظرین، ایک خط لکھا گیا، مگر یہ کوئی عام خط نہیں تھا۔ دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے نام اس پر متفق ہو گئے۔ سر ایلسٹر کک نے دستخط کیے، مائک ایتھرٹن نے آواز اٹھائی، کپل دیو اور سنیل گواسکر جن کا تعلق بھارت سے ہے اور لیجنڈز ہیں کرکٹ کے، وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایڈم گلکرسٹ، گریگ چیپل جن کا آسٹریلیا سے تعلق ہے، انہوں نے بھی اس خط کی حمایت کا اعلان کیا اور اس پر دستخط کیے۔ ڈیوڈ گاور، نصر حسین اور مائک گیٹنگ، انہوں نے بھی جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے، وہ بھی اس صف میں شامل ہوئے اور انہوں نے بھی اس خط پر دستخط کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس لیے کھڑے ہوئے؟ سب کو معلوم ہے، ایک ہی شخص کے لیے، اور اس کا نام ہے عمران خان، ایک سابق وزیر اعظم جو 3 سال سے ناحق قید ہے۔ لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے حق میں جو کرکٹ کی دنیا کے لیجنڈز ہیں وہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ عمران خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کو اس کی تاریخ کا واحد ورلڈ کپ جتوایا۔ آج وہی کرکٹ کی دنیا کا لیجنڈ اپنی صحت کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس کے صحت کے لیے جو عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے تو عدالت کا جو حکم ہے اس کو حکومت نہیں مانتی، اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ اب وہ معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا ہے، دونوں جانب سے درخواستیں گئی ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی حکومت کے خلاف عدالت ایکشن لے کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی، اور درخواستوں پر اب دیکھتے ہیں ہیئرنگ کب ہوتی ہے اور عدالت اس امتحان میں آخر کیا کرتی ہے، کیا وہ اس میں سرخرو ہوگی یا ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن عالمی سطح پر تو ہر طرف سے آواز اٹھی۔ سب سے افسوس کا مقام جو تھا، ان پورے 21 ناموں میں آپ کو ایک بھی پاکستانی نام نظر نہیں آئے گا، سب خاموش، مکمل خاموش۔ کرکٹ کی دنیا کے 21 لیجنڈز جنہوں نے اس خط پر دستخط کیے، ان میں بھارت سے کپل دیو اور سنیل گواسکر اور دلیپ وینکسکر یہ شامل ہیں، جبکہ آسٹریلیا سے ایلن بارڈر، گریگ چیپل، ایئن چیپل، کم ہیوز، اسٹیو وا، ایلیکس بلیک ویل، بیلنڈا کلارک، ایڈم گلکرسٹ۔ یہ آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے مائیکل ایتھرٹن، مائیکل بریئرلے، سر ایلسٹر کک، ڈیوڈ گاور، ناصر حسین، سر اینڈریو سٹراس، جبکہ ویسٹ انڈیز سے سر کلائیو لوئڈ، سری لنکا سے ارجنا راناٹنگا، اور نیوزی لینڈ سے لی گرمن اینڈ جان رائٹ، انہوں نے اس پر دستخط کیے۔ اور سلام ہے کرکٹ کی دنیا کے ان عظیم کھلاڑیوں کو جنہوں نے کہ اخلاقی جرت دکھائی اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی، اور لعنت ہو ان پاکستانی کرکٹ کے بڑے ناموں والے بونوں پر جنہوں نے کہ چند ٹکوں کی خاطر اپنی زبان بند رکھی۔ کل اگر ان پر ایسا وقت آئے گا تو کیا ان کے حق میں کوئی کھڑا ہوگا؟ جبکہ دوسری طرف ایک اور آواز بھی آج بلند ہوئی، اور اس کا نام جمیمہ گولڈ سمتھ خان ہے، جو کہ عمران خان کی سابق اہلیہ ہیں۔ انہوں نے بھی ایک طویل اور جذباتی پیغام ٹویٹر پر جاری کیا جس میں کہ انہوں نے برطانوی حکومت سے براہ راست اپیل کی، اور انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر پر بھی شدید اور سنگین الزامات لگائے اور کہا کہ
جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ذاتی انتقام کا نتیجہ ہے، اور کہا یہ اب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی حقوق کی ایمرجنسی ہے۔ یوں عمران خان کے حق میں جو آوازیں ہیں انٹرنیشنل لیول پر وہ اٹھ رہی ہیں۔ امریکہ میں بھی جو ممبرز آف کانگریس ہیں وہ اب ایک مرتبہ پھر دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ان کے حق میں کچھ بیانات دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، میرے ایک بنگالی دوست ہیں، ان کا تعلق بنگلہ دیش سے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، یہاں نیو یارک میں ایک اپنا اخبار بھی چلاتے ہیں، ان کا ایک اپنا ٹیلی ویژن چینل بھی ہے۔ انہوں نے مجھے کل ٹیلی فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کی قوم عمران خان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کا کیا مستقبل ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے لیے، بلکہ میں نے کہا کہ ہماری قوم کوشش تو کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی کوشش ہے، کیونکہ کوشش تو وہ ہوتی ہے جو بنگلہ دیش میں دکھائی گئی تھی، ہم نے تو یہ نہیں دیکھی یہاں پر۔ کوشش تو وہ ہوتی ہے جو کہ نیپال میں دکھائی گئی تھی، کوشش تو وہ ہوتی ہے جو کہ سری لنکا میں دکھائی گئی تھی۔ پاکستان میں تو کوشش نظر نہیں آ رہی۔ بقول میرے بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے دوست کے، عمران خان کرکٹ کی دنیا کا حقیقی لیجنڈ ہے، جس کے سہر سے دنیا آج تک نہیں نکلی، اور یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس لیڈر کے حق میں کھڑے ہوں۔ شاید میرا دوست درست کہتا ہے، کیونکہ لیجنڈ وہ نہیں جو کبھی گرا نہیں، لیجنڈ وہ ہے جو گر کر بھی کھڑا رہا۔ اور اسی طرح قیادت اقتدار میں نہیں، کردار میں ہے۔ جو شخص سچائی پر ڈٹا رہا، وقت خود اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لیجنڈز تاریخ نہیں لکھتے، تاریخ خود انہیں لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سچا لیڈر وہ ہے جو زنجیروں میں بھی آزاد ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ عظمت آسانی سے نہیں ملتی، یہ قربانی کی قیمت ہے۔ جو لوگ اپنے اصولوں پر جیل جانے سے گھبراتے نہیں، وہی قوموں کا ہیرو بنتے ہیں۔ طاقت اقتدار کھو دینے سے ختم نہیں ہوتی، وہ سچائی چھوڑ دینے سے ختم ہوتی ہے۔ لیجنڈ کی پہچان اس کے عروج میں نہیں، اس کی ثابت قدمی میں ہوتی ہے۔ وہی رہنما امر ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی اپنے لوگوں کے دل میں زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے عمران خان نے جیل میں رہ کر بھی پورے نظام کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے خیالات اور آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ میری یہ رائے ہے کہ اگر دنیا کرکٹ کے 21 عظیم کھلاڑی اس شخص کے حق میں آواز بلند کر سکتے ہیں تو پاکستانی قوم کیوں خاموش ہے؟ ویسے تو آوازیں ہمیں ہر طرف سنائی دیتی ہیں، لیکن کیا یہ آوازیں مزید لاؤڈ نہیں ہو سکتی تاکہ نظام اس کو سنے؟ میرا خیال ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ان کو بھی انکریج کیجئے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔